आदाब बांग्लादेश में एक बार फिर खुश आमदीद। एक उम्मीद सी थी वो भी शायद चली गई, और मेरा कतन ये मकसद नहीं है खुदा न खास्ता कि जमहूरी हुकूमत अवामी हुकूमत चली जाए। ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में किसी की भी ख्वाहिश है, लेकिन हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि बेहतर गवर्नेंस मिले, उसको हालात अच्छे मिलें, उसको रोज़गार मिले, कारोबार मिले, पानी गैस बिजली मिले, हवाई जहाज़ रेल मिले, मईशत चले, धंधा चले और वो ज़िंदगी चैन से गुजारे। और अगर बदनसीबी से ये कौम ये देखती है कि इस हुकूमत का जाना इस बात का ज़ामिन हो सकता है कि ये सब मिले, तो ये बड़े अफसोस की बात है। और अगर इस बात को ये हुकूमत जमहूरियत के तसलसल में खलल समझे, तो ये उससे ही बड़े अफसोस की बात है कि अगर कौम ये चाहती है कि उसको ज़िंदा रहने का हक़ मिले और वो सिर्फ उस सूरत में मिलता है कि हुकूमत वक्त चली जाए, ये अफसोस की बात है। अब देखना ये है कि क्या ये हुकूमत जाएगी, निकाली जाएगी, खुद चली जाएगी, या रह के ऐसा कोई काम करेगी कि जिससे कौम के मामलात चलते रहें। इस पर मुझे उम्मीद है कि मेरे मेहमान आज के रोशनी डाल सकेंगे। कराची में मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्लाह भुट्टो साहब, जमात इस्लामी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं तस्नीम सिद्दीकी साहिबा, PMLN से आपका ताल्लुक है, एजाजुल हक साहब PML ज़िया साहब का ताल्लुक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल तशरीफ़ लेके आए। एजाज साहब, मैं आपसे इब्तिदा करता हूँ एक ऐसे सवाल से जो कि ऑफ एयर हो रहा था कि PML के तमाम धड़ अगर मिल जाएँ तो ये आम समझ की बात है कि हुकूमत शायद बच ना सके, लेकिन वो डिवीज़न जो PML के अंदर जो डिवीज़न है वो इस वक्त इस हुकूमत की जान बना हुआ है। तो PML के मुख्तलिफ धड़ों का इब्तिदा में मिलने का कोई चांस है, उसके बाद बाकी पार्टियों की बात की जा सकती है? इस पर रोशनी डालिए। देखिए, इस पे कोशिश तो बहुत हो रही है। 2010 जून से तो मैंने कोशिश शुरू की थी, फिर हमारी 4 मुस्लिम लीगें इकट्ठी हुई, लेकिन उस वक्त PMLN और PMLQ जो उस वक्त तक पीपल्स पार्टी के साथ शामिल नहीं हुई थी, कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उनका एक फैक्शन जो था PMLQ का, वो उनसे अलग हुआ था और वो चाह रहे थे कि पहले वो वापस आए। और इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि मैं अपनी पार्टी से पूछ कर बताऊंगा, और उस वक्त पार्टी के अंदर कुछ लोगों के गिले शिकवे थे। लेकिन हाल ही में जो हमारी मुलाकातें हुई हैं उसमें मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मुस्बत जवाब मिला है। कमेटी बनी हुई है जो कि हम ख्याल मुस्लिम लीग जो लाइक माइंडेड हैं उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, और मेरी मालूमात के मुताबिक वो काफ़ी उसको हतमी शक्ल दी जा चुकी है। और आखिरी मीटिंग जो मेरी पीर शफकतुल्लाह राशदी साहब की, मखदूम अहमद महमूद की, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, उसमें भी एक मुस्बत पेशरफ्त हुई थी कि तो मुस्लिम लीग के धड़ों को आपस में कोई इत्तेहाद की शक्ल में पहले वापस लाया जाए और फिर आगे देखेंगे क्या मामलात बनते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए नहीं कि कोई हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान में एक मुस्बत तब्दीली के लिए, और या फिर एक अपोजिशन का भी जो किरदार होना चाहिए वो किरदार अदा करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ इस दफ़ा अगर आपने देखा हो कि पिछले 4-5 सालों के अंदर जो एक नई जो सियासी तरीक़ाकार अपनाया गया था, और इसमें ये भी मैं वजाहत करता चलूँ कि हो सकता है कि एक तवील मार्शल लॉ के बाद बहुत सी पार्टीज के खदशात थे कि कहीं ये ना हो कि एक मरतबा फिर जमहूरियत डीरेल हो जाए, और सब ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो कि बाद में नाकाम हो गई चलने की कोशिश की, और 3-3.5 साल तक मुल्क के अंदर कोई अपोजिशन थी नहीं, जिसकी वजह से हमने ये देखा है जिसकी वजह से हमने ये देखा कि कुछ हज़ारों के को जो नुकसान हुआ या करप्शन हुई या दीगर मामला जो सामने आए, वो ये था कि सही चेक्स एंड बैलेंसेस जो थे वो नहीं अपनी इन प्लेस थे, और हर कोई इंतज़ार में था कि कौन ये देखेगा और कौन इन मामलात को आगे लेकर चलेगा। उस वजह से कुछ नुकसानात वगैरह हुए हैं, और अब मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं, तो इसलिए मुस्बत तब्दीली आएगी। तस्नीम साहब, एजाज साहब ने फरमाया कि जमहूरियत डीरेल हो जाए, और साहब ने कहा कि मुस्बत तब्दीली आए लेकिन हुकूमत ना गिरे। तो ये हुकूमत के जाए बगैर मुस्बत तब्दीली आएगी कैसे? आप भी ये कहते रहे, अब एजाज साहब ने भी कह दिया कि बस इलेक्शन करीब हैं। ये वो कहते हैं ना, ले ले बांग करते 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 आप यहाँ तक पहुँच गए कि अब इलेक्शन करीब है की बात हो गई, यानी इलेक्शन तक आप इसी तनख्वाह पे काम करते रहिए, या तनख्वाह ना मिले तब भी करते रहिए। तो ये मामला कैसे चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آپ دیکھیے کہ یہ سال جو ہے یہ اب الیکشن ایئر تو ہے، ایک سال اب 5th ایئر ہو گیا نا، 4 سال تو گزر جی گئے. تو اب جب 4 سال گزر گئے تو 5واں سال میں تو الیکشن ہونے ہیں. تو اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مسلم لیگیں آپس میں مل جاتی ہیں تو اس پہ کوئی وہ جو ہے حرج نہیں ہے، اور جو ہے اس میں چاہے وہ حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں، جی لیکن ان کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر، اور اس میں کوئی سیاست میں کوئی بھی چیز قیاس از بعید نہیں ہوتی کہ اگر کیو لیگ، جس کو کہ پی 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 ہمیشہ سے کہتی رہی کہ یہ قاتل لیگ ہے، اگر وہ ان کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ باقی مسلم لیگیں جو ہیں، جس میں ہم خیال بھی ہے اور باقی اور بھی ہیں، فنکشن لیگ بھی ہے، تو یہ آپس میں مل سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیو لیگ کو بھی اسٹرانگ اپوزیشن میں رہنا چاہیے تھا. جا کے وہ جو حکومت میں بیٹھ کے ہیں تو اس سے بہتر تھا کہ وہ اسٹرانگ اپوزیشن میں رہتے، تاکہ حکومت کو جو ہے وہ ٹف ٹائم ملتا اور وہ جو ہے تسنیم غلط صاحبہ، کام جو ہو رہے ہیں، کرپشن جو ہو رہی ہے، وہ جی کم ہوتی. تسنیم صاحبہ، انہوں نے تو جو کرنا تھا جی سو وہ کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی اتنا پریشر بلڈ اپ کیا اور اس کے بعد اب آپ بھی سب ٹھنڈے ہو گئے. ایسا لگتا ہے کہ تمام پریشر جو بلڈ اپ کیا جا رہا تھا، چاہے وہ جلسے ہوں، جلوس ہوں، چاہے آپ کی اپوزیشن ہو، وہ بھی بس ایک وہ ٹائم لائن کی طرح لگا. اور اب جب معاملات اور ٹھنڈے ہوئے تو آپ لوگوں کا پریشر بھی ٹھنڈا ہو گیا. ابھی آپ نے صحیح فرمایا کہ 5واں برس الیکشن کا برس ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن قوم کو کیسے سمجھائیں کہ 1 سال اور آرام سے برداشت کرو؟ نہیں، 1 سال اور آرام سے نہیں ہے. بس یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے سینٹ کا الیکشن گزرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو جون میں آنا ہے بجٹ وہ جی گزر جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ سپٹمبر اکتوبر سے ڈیلے ہو سکتے ہیں الیکشن. سپٹمبر اکتوبر میں ہر صورت میں الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے، محترمہ، ہم یہ کیونکہ بات جس ہم طرح یہ سے بات ہم یہ بات پہلے مہینے میں کر رہے ہیں اور آپ 9ویں 10ویں مہینے کی بات کر رہی ہیں. اس قوم میں، اس ملک میں، جہاں پہ لوگوں کا عالم یہ ہو کہ لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہوں، وہاں 8 مہینے آپ کیسے گزروا رہی ہیں؟ نہیں، وہ اس لیے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہا ہے کہ مئی کے اینڈ تک وہ لسٹیں جو ہے وہ کمپلیٹ کر پائیں گے. تو جب تک کہ وہ لسٹیں کمپلیٹ نہ ہوں تو الیکشن کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس اوکے. میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ پتہ نہیں 2-3 کروڑ جو ووٹس ہیں وہ جعلی ہیں، چلیے، بوگس ہیں. تو جب ٹھیک ہے، تک وہ ساری اسکروٹنائز نہ ہو جائیں تو الیکشن تو نہیں ہو اوکے. سکتے. بھٹو صاحب، آپ کوئی بات میں جی کچھ کیسا لگے، کیا کہیں گے آپ؟ قریش صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا جلدی انتخاب ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان انتخابات کے لیے انتظار کیا جائے. سینٹ کے انتخابات اگر سال 6 مہینے دیر سے بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے زیادہ. لیکن اصل مسئلہ تو عوام کا، ملک کا اور قوم کا ہے. اس وقت جتنے بحران ہیں، میرے خیال میں اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیتے اور جی خود اعلان کرتے اس کہ بھئی ہم دوبارہ مینڈیٹ کے لیے قوم کے پاس جا رہے ہیں. ایسی مثالیں موجود ہیں. ابھی جو آپ دیکھیں یونان کے اندر وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. جی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ڈلیور نہ کر سکے، اس لیے دوسری بے شک مینڈیٹ لے کے آ جائیں. اسی طرح سے جو ہے اٹلی کے وزیر اعظم نے اپنا اقتدار چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی دوسرا آن کے اور حکومت ہلائے. تو یہ جو اصل مسئلہ ہے، یہ حکومت کے جو یہ اس وقت موجود ہے وہ ایک اس کے کرسی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں حکومت کی لوگ مل کے حکومت کر رہے ہیں، مختلف پارٹیاں مل کے حکومت کر رہی ہیں. تو اب اپوزیشن کا جمع نہ ہونا میرے خیال میں یہ بھی پاکستان کے لیے ایک سیٹ بیک ہے. عوام کے مسائل میں اضافے کا ایک یہ بھی سبب ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ منتشر ہے اور مل نہیں سکی ہے. پارٹیاں بھی منتشر ہیں، اپوزیشن بھی منتشر ہے. جو اور پارٹیاں حکومت سے باہر ہیں وہ بھی منتشر ہیں. وہی باہر والی اپوزیشن کہہ رہا ہوں نا، باہر والی بھی منتشر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا اس وقت جو المیہ ہے ملک کے اندر وہ یہ ہے کہ پارٹیاں مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں، اور اس کے وجوہات یہ ہیں کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ اپنے اپنے آپ کو اوپر لے جاؤں، تاکہ میں جو ہے کہ کسی کو ساتھ نہیں بلکہ اپنے طور پہ جو ہے وہ کوشش کروں. تو یہ جو میں والی بات ہے نا، اس نے قوم کو مروا دیا ہے. یہ اشارہ کس کی طرف ہے آپ کا؟ میرا اشارہ جو ہے سبھی جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں سب کی طرف ہی ہے. نہیں، اپوزیشن میں تو کچھ بھی نہیں بچا علاوہ پی ایم ایل کے. دیکھیں وہ نا، بھی پی ایم ایل این کے.
جی ہاں، باقی تو سب میں نے اس لیے عرض کیا coalition ہو گئے دیکھیں نواز شریف صاحب نے بھی ابھی گو زرداری گو مہم چلائی، اپنے طور پہ چلائی، کسی کو ساتھ نہیں لیا اور خود ہی وہ چلا کے اور مہم پوری بھی کر دی۔ پوری ہو گئی۔ اب پوری ہو گئی ہے نا، اب تو دوسرے ایشوز آ گئے ہیں نا۔ اور اسی طرح سے جو ہے میں نے اس لیے عرض کیا کہ دیگر جماعتیں بھی جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں، تو یہ جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو جس کی وجہ سے حکومت کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے۔ بھٹو صاحب کیوں تیار نہیں مل بیٹھنے کے لیے؟ بس میرا خیال ہے کہ اب یہ تو اس کی وضاحت تو وہی کریں گے، لیکن آپ سیاست میں ایک زندگی گزاری ہے آپ نے۔ ہاں، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بے روزگار بھی نہیں ہونا چاہتے۔ یعنی سندھ حکومت ایسی ہے کہ سندھ کی اسمبلی جس میں ایوان میں قائد حزب اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف ہی کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ ہاں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، یعنی عجیب صورتحال ہے۔ یعنی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تو چھوڑیں، پر لیکن جب سے اسمبلی سندھ اسمبلی بنی ہے پری پارٹیشن ڈیز سے لے کے آج تک یہ پہلا موقع ہے کہ قائد حزب اختلاف نہیں ہے، سب لوگ ماشاءاللہ حکومت میں، کوئی بے روزگار نہیں ہونا چاہتا۔ تو اب جب قوم کے لیڈروں کا اور سیاستدانوں کا یہ حال ہو جائے تو پھر قوم کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ اعجاز صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ایشوز اس قسم کے ہیں، اور جو اسد اللہ بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں ان کی جماعت کے ساتھ بھی ہم ایک دفاع پاکستان کونسل میں، اب آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایشوز جو پاکستان کو درپیش ہیں خصوصی طور پہ سیکورٹی کے حوالے سے، تو ایک ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کا اور ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی ہے نان پولیٹیکل بیسس پہ، تاکہ ملک کو جو درپیش مسائل ہیں خصوصی طور پہ یہ ڈرون حملے اور نیٹو کی سپلائیز اور انڈیا کو جو موسٹ فیورڈ نیشن کا خطاب دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود کہ ابھی تک کشمیر کے اندر جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ریاستی دہشت گردی وہاں پر ہو رہی ہے، اور پانی کا معاملہ ابھی تک طے نہیں ہوا، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آلو پیاز کی سیاست کریں، اس سلسلے میں ہم نے بنایا ہے۔ لیکن جہاں بھی پولیٹیکل بات ہوگی، یہ اسد اللہ بھٹو صاحب نے صحیح کہا، تو کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جو کہ اپنے سے بالاتر ہو کر اور ملک کے اور قوم کے مفاد میں سوچے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جس قدر مشکل دور سے ہم پاکستان گزر رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت کے حوالے سے، اداروں کی تباہی کے حوالے سے، آپ کوئی ادارہ لے لیں، پی آئی اے، ریلوے، او جی ڈی سی، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ حکومت اب یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں سب کچھ ورثے میں ملا ہے۔ آپ صرف یہ چیک کریں کہ پچھلے 4 سالوں میں کتنا بزنس پاکستان کا یہاں سے شفٹ ہوا ہے، جو کہ اربوں ڈالرز پاکستان کے ایکسپورٹس میں کماتا تھا، وہ بنگلہ دیش، ملیشیا، دبئی، یعنی سنگاپور، تمام یہاں سے جہاں جہاں جس کو جگہ ملی ہے اس نے اپنے بزنس کو شفٹ کر لیا، اور پاکستان میں ایک سٹرکچر کھڑا رہنے دیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 365 دنوں کی اگر سال میں تنخواہیں دی جائیں اور 160 دن کام ہو تو پھر صنعتیں کیسی چلیں گی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری اپوزیشن بھی اور ہماری حکومت بھی دونوں جو ہے نہ عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے وہ ہمارے آقا جو ہیں، جو کہ ماضی میں بھی این آر او کے ذریعے حکومت جنہوں نے بنوائی، آئندہ بھی ان کا جو واشنگٹن کی طرف جو قبلہ ہے وہ اسی طرف دیکھ رہے ہیں، اور غیر ملکی، میں یہ بات آج کہوں گا کہ یہ قوم کو معلوم، جتنی غیر ملکی مداخلت آج پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، چاہے وہ ہمارے اداروں کے درمیان گفت و شنید کروانے کی کوشش کی جائے، چاہے ہمارے میجر سیکیورٹی ایشوز پہ کمپرومائز کروانے کی کوشش کی جائے، اور اس کی ایک ایگزامپل یہ میمو گیٹ ہے، میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے منصور اعجاز کو روکا گیا پاکستان نہ آنے کے لیے۔ یہ صرف یہ بات نہیں تھی کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے بیانات، یہ بات میں مانتا ہوں کہ اگر ایسے کوئی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا چیف ایگزیکٹو بیانات دے اور ملک کا ایک وزیر داخلہ بیانات دے تو کوئی شخص بھی جو کہ اس ملک کا سٹیزن نہیں ہوگا وہاں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ لیکن جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی، جس طرح سے ہمارے عرب ممالک نے کوشش کی، جس طرح سے امریکنز نے اس کو روکنے کی کوشش کی، جس طرح سے سوئٹزرلینڈ کے اندر بڑے ہائی آفیشلز کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی اور اس کو روکا گیا یہاں آنے کے لیے، اور یہ سارے معاملات طے کروا دیے، تو پھر کن ایشوز کو ہم جب لے کر اٹھتے ہیں اور ہم ایفیڈیوٹ جمع کرواتے ہیں جا کے، اور ہم سپریم کورٹ میں ایک کیس لے کر جاتے ہیں، اور پھر دوسروں کے کہنے پر ہم بیک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا ابھی آپ نے میمو گیٹ کی بات کی، آپ نے فرمایا مختاری کہاں ہے؟ جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ میمو گیٹ کے اوپر ڈیل کرائی گئی اور تمام چیز ہوئی، اس کو روکا گیا،
PMLN کا جو پریشر تھا، جو پٹیشنر تھے وہ بھی، اور جیسا کہ اکرم شیخ صاحب نے فرمایا کہ PMLN بھی اب انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کو پرسو کرنے میں، کیا PMLN بھی اس ڈیل میں شامل تھی کہ بھئی اب آپ بھی پرسو نہ کریں اس کو، خاموش ہو جائیں؟ دیکھیں اب نواز شریف صاحب کا اس موقع پہ باہر جانا، یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ جو تھی ان کا ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی اور وہ اس پرپز کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں، لیکن اتنا اہم ایشو جس پٹیشن کو آپ لے کر گئے ہیں، اور جب وہ پٹیشن لگ رہی ہے آپ کا ملک میں نہ ہونا، آپ کے پارٹی کا اس طرح سے دلچسپی نہ لینا جس طرح سے دلچسپی لی جا رہی تھی شروع میں نہیں کہتا کہ وہ ایک ڈیل کا حصہ ہے یا نہیں حصہ ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ اتنی زیادہ مداخلت ہوئی ہے کہ یہ حیران کن ہے ہمارے لیے یہ دیکھنا کہ کیا ہم ایک آزاد خود مختار ملک کے اندر رہ رہے ہیں، کیا یہ ہمارے ادارے اس ملک کا دفاع کر سکیں گے، کیا ہم خود بھی اس ملک کے لیے کوئی قربانی دے سکیں گے، جبکہ ہم ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اور ذرا سے ملک کو خدشات پیدا ہو جاتے ہیں اور کسی ایشو کو بھی ہم لے کر اٹھتے ہیں تو باہر سے ہم پر دباؤ آ جاتا ہے جی کہ اگر حکومت آج ختم کر دی گئی تو نیٹو سپلائیز جو ہیں وہ نہیں کھلیں گی اور انٹرم گورنمنٹ آ گئی اور لمبی چلی جائے گی، تو اس کو ہم نے اپنے ایشو کو نپٹانا ہے اور جتنی جلدی یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ $1000 لینے ہیں۔ اب ہماری تو اتنی قیمت رہ گئی ہے کہ ہم نے نیٹو کے ایک ٹرک سے $1200 لینے ہیں، $1000 لینے ہیں یا $500 لینے ہیں، بس یہاں آ کر ہم رک جاتے ہیں، تو پھر آگے کس طرح ہم چلے گی؟ تسنیم صاحبہ، قوم ہم کس طرح چلیں گے؟ تسنیم پھر صاحبہ، یہ جو شکایت ہو انقلاب رہی، کیوں نہیں آئے گا؟ پھر جی جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں وہ کس کی طرف دیکھیں گے پھر؟ تسنیم صاحبہ، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ میاں صاحب اس نازک وقت پہ لندن چلے گئے تو ان کا بھی شاید انٹرسٹ ختم ہو گیا اور اس کی وجہ کوئی نہ کوئی پریشر رہا ہوگا، کیا کچھ وضاحت کریں گی اس کی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ بات ہے، اور یقیناً ان کی جو وائف ہیں وہ بیمار ہیں اور پہلے بھی وہ کافی ان کا کافی سیریس آپریشن ہوا تھا، تو یقیناً وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میاں صاحب یہاں ہوں یا نہ ہوں، بات تو یہ ہے کہ کورٹس میں فائٹ کرنا ہوتا ہے لائرز نے، تو جنہوں نے جو لائرز ان کے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور جو بھی بحث کا دن آتا ہے کمیشن کے سامنے وہ موجود ہوتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے، تو میں نہیں سمجھتی کہ اگر انہوں نے پریشر میں آنا ہوتا تو وہ میمو کیس جو ہے میمورینڈم لے کے ہی نہ جاتے کورٹس میں، تو جب وہ لے کے گئے ہیں تو تسنیم میرا صاحب، نہیں خیال بات کہ یہ وہ آپ نے انڈر صحیح پریشر فرمایا کہ آ عدالتوں سکتے میں ہیں۔ وکلاء نے لڑنا ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر جب شروع میں پریس کانفرنسز اور جلسے کر کے پریشر بلڈ اپ کر رہے تھے تو وہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ بھی نہ کرتے، اور اگر اس بات میں کوئی دم تھا تو اب بھی کرتے، تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ جب پریشر بڑھانا ہوتا ہے تو نہیں جلسہ بھی دیکھیں، ہوتا ہے، پریس جلسے کانفرنس بھی جلوس، ہوتے ہیں، تانے بھی ہوتے ہیں، جب پریشر نہیں بڑھانا ہوتا تو سب نہیں معاملہ ٹھنڈا دیکھیں، ہو جاتا ہے۔ نہیں جلسے جلوس جو ہیں وہ اتنا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر روز ہی وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ہوں، اس کے اخراجات بے تحاشا ہوتے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کرنا ہوتا ہے، آپ عمران خان کا جلسہ بھی دیکھ لیں کتنے وہ کر چکا ہے، یا باقی پارٹیز کتنے جلسے کر رہی ہیں، یہ اس طرح یہ کہنا کہ جی 2 3 ہو گئے 4 ہو گئے تو اب وہ ایک ٹیمپو جو ہے وہ ٹوٹ گیا یا وہ رہنا چاہیے، تو یہ ذرا ایک مشکل کام ہے کہ آپ کہیں کہ مہینے میں 8 جلسے ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بھٹو صاحب، آپ مطمئن ہیں اس بات سے؟ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میمو گیٹ کے اسکینڈل جو ہے اس میں تو بیرونی مداخلت جیسے میرے بھائی نے کہا بالکل یہ ہوئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں سب لوگ جو ہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ 3 دن سے جتنے بیانات آ رہے ہیں اس میں وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے، اس میں جو ہے نواز شریف صاحب کا بیان ہے، اس میں جو ہے وہ ہمارے جو فوج کے خلاف بیان تھا وہ بھی بیک ٹریک وہ ہو گیا۔ بیک رائٹ ہو گیا، تو یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے سارے معاملات کو طے کر دیا گیا ہے، اور این آر او کا ایک وہ حصہ ہے جو قوم کے سامنے ہے، لیکن این آر او کا ایک حصہ جو ہے انڈرسٹینڈنگس یا ضمانتوں کے صورت میں بھی موجود ہے کہ بھئی یہ حکومت جو ہے 5 سال چلنی ہے، اور اس میں جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے بھی اسے طے ہیں، اور ان کو بھی یہ پابند بنایا گیا ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو ایک حد تک مخالفت کریں گے۔ یہی وجہ ہے دکھاوا چلتا رہے۔ جی ہاں، کیونکہ اس میں امریکہ کا مفاد یہ ہے نا کہ ان کی جو وہ اسٹریٹجی ہے افغانستان کے حوالے سے یا دوسرے انٹرسٹ ہیں ان کے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ 5 سال پورے کرے، اور اس میں کوئی بھی خلل پیدا ہوتا ہے تو فوراً آ جاتا ہے۔ سندھ میں جب یہ دیکھتے ہیں آپ کے ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی والے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ڈوریاں ہلتی ہیں، پھر ماشاءاللہ کبھی اپوزیشن میں کبھی اقتدار میں، کبھی جو ہے وہ 4 سال روٹنے اور منانے میں گزر گئے ہیں۔
इसी तरह से काफ लीग जो है वो भी बेरोज़गार हो गए थे, वो माशाल्लाह वो भी आन के रोज़गार से लग गए हैं। तो आप देख लें कि यहाँ पर भी नवाज शरीफ साहब भी थोड़ी देर के लिए नाराज़ होते हैं, फिर फ़ोन आता है, नाश्ता होता है, अब तो वो नाश्ते के बगैर ही कुछ होने लगा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ अब तो कौम के सामने भी ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि आखिर वो गर्मी क्यों नहीं है। आपने सही सवाल किया है, और ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि ये ऐसी कोई बीमारी तो नहीं थी कि इसको अगर कोई हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते पीछे कर लेते तो क्या हो जाता। डॉक्टरों को कोई ऐसा टाइम भी नहीं है कि फिर मिलना ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उनके बेटे भी जा सकते थे अपने अम्मा के साथ। तो लेकिन वो बात ये है कि जब इंटरेस्ट ही न रहे तो ये कौमी मामलात पे इस तरह नहीं, कौमी मामलात पे सौदेबाजी है ये। और मैं समझता हूँ कि ये ख़त जिस तरह से लिखा गया है और जिस तरह से यहाँ पर इदारों को लड़ाने की साजिश की गई है, ये तो सिर्फ इसलिए था ताकि अमेरिकन अपना उलू सीधा करते रहें, लेकिन जब उनके गले में पड़ने लगी है तो उन्होंने जो है फिर वही कर लिया। तो मैं एक बात, मैं वापस इस बात पे आऊँगा। आपने फरमाया कि हमारी सियासत ये है कि हम कौमी सालमियत पे भी बैकडोर हुई। मैं एक बात, एजाज साहब आपने बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की, जरा मुझे समझाएंगे बैकडोर डिप्लोमेसी कैसे होती है और होती क्या है? मैं एक आम पाकिस्तानी, मुझे तो नहीं पता ये बैकडोर डिप्लोमेसी डीलिंग होती चीज़ क्या है? देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी इस तरह होती है कि हमारे जो ख़ुसूसी तौर पे सुफरा इकराम है जो बाहर के मुल्कों में रह कर आते हैं, कुछ तो वहीं रह जाते हैं, कुछ वहाँ की शहरियत ले लेते हैं, कुछ अपने मफादात वहाँ पर छोड़ाते हैं। वो जाते पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें बता देंगे जी हम तो आपके मफादात को लुक आफ्टर करेंगे। तो जितनी भी बातचीत गुफ्तु शनीद, चाहे कितने भी मुश्किल औकात आ जाएं, कोई ना कोई ऐसी शख्सियात मौजूद होती हैं मुल्कों के अंदर जो इन कामों को जारी रखती हैं और नहीं नहीं बातचीत। सर, मेरा अब सवाल देखिए, थोड़ा उससे ज़्यादा गहरा है। बैकडोर डिप्लोमेसी में कहा क्या जाए? मतलब अगर सपोजिंग एग्जांपल लेते हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो मंसूर इजाज साहब को किसी अमेरिकन ने क्या कहा, और जरदारी साहब को क्या कहा, और कयानी साहब को क्या कहा, और उनको मतलब जुमला क्या होता है कि भाई तुम मान जाओ वरना, या मान जाओ वरना हम ये दे दें, मतलब क्या होता है इसमें, डील होती कैसे है? अब देखें ना, इसमें तरीक़ेकार तो मुझे नहीं मालूम कि क्या होंगे, लेकिन जितने दोनों दौरे जो सदर जरदारी के दुबई के हुए हैं, एक शादी अटेंड करने के लिए गए और एक बीमारी के हवाले से गए। अब उनको अल्लाह ताला ने सेहत दी है, मैं इस वजह से नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम उनका इसी बात में गुजरा था। जेम्स जोन्स का मेमो जो एफिडेविट है वो लेने के लिए, या फिर बातचीत वहाँ करने के लिए। और हाल ही में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से मंसूर इजाज को रोका गया है, मैं तो ये कहता हूँ कि देखें इन मामलात के पीछे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे शमसी एयरबेस थी, हमने खाली करवाई तो कौन सबसे पहले आया पाकिस्तान बातचीत करने के लिए कि जनाब नहीं, आप अमेरिका के मफादात हैं उनको लुक आफ्टर करें और इनको ये बेस रहने दें। हमारे अपने ही दोस्त थे जिनको हमने लीज की हुई थी, हमने दी थी वो एयरबेस शिकार करने के लिए परिंदों का, तो वहां से मालूम हुआ कि उस एयरबेस से जो है वो इंसानों का शिकार हो रहा था। ये ड्रोन हमले क्यों नहीं रोके गए? नेटो की सप्लाईज रोकी हुई हैं, कुछ अरसे तक वो ड्रोन हमले नहीं हुए, और ये फिर अभी आप तो कुरैशी साहब सब देखते हैं कि क्या दुनिया के अंदर हो रहा है। और ये जितने मामलात हैं, बताया कि जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग के तरीक़ेकार से ये सारे मामलात हो रहे हैं। तो फिर ये सही बात है कि कुछ बातें जो कॉन्डोलीसा राइस की किताब में आई कि एनआरओ कैसे हुआ था, उसके अंदर क्या मफादात थे, अब जब मेमोयर्स आएंगे हिलरी क्लिंटन की तो वो बताएगी कि मंसूर इजाज को कैसे रोका गया, हमने फौज को कैसे पैगाम दिया, हमने हुकूमत को कैसे पैगाम दिया। जब वक्त गुजर तो जाएगा, बात वहीं की वहीं आके रुक जाएगी। जब वक्त गुजर जाएगा तो वो हमें तो जाएगा। तस्नीम साहब, जाते आते आप क्या कहना चाहेंगी? 2 मिनट हैं, कुछ इस मामले में जो कहना चाहें जरूर कहिए। किस मामले में? ये इन्हीं बातों में कि सारे जोर तो आपके ऊपर है ना, पीएमएलएन पे। बैकडोर डिप्लोमेसी का हिस्सा इनडायरेक्टली इल्जाम तो आप पे भी है, कोई ना कोई तो डील हुई कि आप लोग भी ठंडे पड़ गए। नहीं, बात ये मैं समझती हूँ कि ये कुछ ज़्यादा टकराव जो शुरू हुआ है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही है। आईएसआई के डीजी के साथ भी मिल रहे हैं, या क्यानी साहब से मिल रहे हैं, मुलाकात हुई है पीएम की और जरदारी साहब की। तो अभी उनका बयान भी आ गया, उन्होंने यू टर्न ले लिया कि जी कुछ अबहाम थे और जो अब दूर हो गए हैं, किसी खास उसमें दिया गया वो बयान फौज के खिलाफ, तो अब वो क्लियर हो गई हैं बातें, तो अब वो बयान जो है एक किस्म का वापस ले लिया।
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آپس میں ان کا ٹکراؤ نہ ہو اور جو ہے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں. اور جہاں تک بات ہے کہ امریکہ کا پریشر ہے تو وہ اس کو ذرا تھوڑا سا جیسے ابھی کہا گیا تھا کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو ری وزٹ کر رہے ہیں تو اس کو ری وزٹ کریں اور جو سپلائی لائن توڑی گئی ہے روکی گئی ہے اس کو رکا ہی رہنے دیا جائے تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا کیونکہ ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کتنا زیادہ جو ہے وہ مروائیں گے. کچھ پاکستانیوں کی لائف کی کوئی قیمت ہونی چاہیے. اوکے اعجاز صاحب جاتے ہوئے کلوزنگ کامنٹس بھی دیجیے گا اور ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں میمو گیٹ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس پر سیٹلمنٹ ہو گیا لیکن این آر او ہے باقی معاملوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیش رفت ہوگی؟ 1 منٹ ہے میرے پاس جو کہنا چاہیں کہیے. دیکھیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. یہ کنٹیمپٹ کا کیس ہے اور اس کے بعد حکومت خط لکھ دے گی میرے خیال میں. یہ اس بات میں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ 1-2 ہفتے اور کھینچیں گے اس معاملے کو تاکہ یہ سینٹ کے الیکشنز تک لے جائیں اور اس کے بعد کہیں گے جی ہم وہ خط وڈرا کروا رہے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے دیکھیں یا تو ہائی بلٹ نہ کریں. اگر آپ میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے تو آپ اتنا ہائی بلٹ نہ کریں. پوری قوم کو آپ بتائیں کہ جناب آپ کو سیکیورٹی پرابلمز ہیں اور آپ اس معاملے کو اٹھائیں گے اور کیسے امریکہ میں جو ہے وہ پاکستان افواج پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے نیوکلیر پروگرام کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یا تو ونس اینڈ فار آل آ کر بتا دیں جناب کہ نہیں ہمیں سارا کوئی معاملات ٹھیک ہیں. ورنہ قوم جو ہے اس وقت اتنی بے یقینی کا شکار ہو چکی ہے. مہنگائی بے روزگاری لا قانونیت تو اپنی جگہ ہے, اداروں کی تباہی اپنی جگہ, لیکن جہاں تک ملک کی آزادی اور سوورینٹی کی اور خود مختاری کی بات ہے 2 مئی سے لے کر آج تک اور اس میمو گیٹ کے بعد اگر اس پہ بھی پردہ ڈال دیا گیا اور اس کو بھی ٹھپ کر دیا گیا اور ایک شخص کو اگر یہاں نہ آنے دیا گیا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایویڈنس لینے کے لیے آپ اپنے لائر آپ نے کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے آپ وہاں بھیجیں, ایویڈنس منگوائیں یہاں پر لیکن اس کو پرسو کریں, ڈیسائیڈ کریں. اور اگر نہیں کرنا تو پھر قوم کو بتائیں کہ جناب ہم نے یہ چیزیں جو تھیں صرف دباؤ ڈالنے کے لیے کی تھیں, بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ غیر یقینی نہیں ہو سکتی کہ ایک ہفتہ آپ ہائی بلڈ کریں اور دوسرے ہفتے آپ اعجاز صاحب تسنیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نصیب لکھا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. اسد بھٹو صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ان سے بھی اور باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ.